अस्सलाम दोस्तों चाची मौजूद अगर मैं खुश आमदीद जनाब वो कहते हैं ना कि जदों कड़े जुलूस शरीका शहर च चुताली लग गई। अब उसको अगर हम बदल दें, हम अगर इस तरह कर दें कि जदों कड़े जुलूस जुनूना ते शहर च चुताली लग गई, तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसला सामने आया है और उस फैसले के तहत पूरे पंजाब में जो है वो सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया गया है। और सेक्शन 144 इम्पोज करने का मतलब ये है कि आपकी नकलो हरकत पर पाबंदियां लग जाती हैं, खासतौर पर सियासी नकलो हरकत पर जो है वो जल्द से जुलूस पर पाबंदी लग जाती है, कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी लग जाती है, किसी भी जगह पर जो है 4 या 4 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी होती है। और दिलचस्प बात यह है कि हुक्मनामे का इतलाक जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है सेक्शन 144 इम्पोज करने के हवाले से, और ये किसी एक शहर के लिए सेक्शन 144 इम्पोज नहीं किया गया, ये पूरे के पूरे पंजाब के लिए सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ऐसा हंगामा खेज होने जा रहा है जिसके नताइज को संभालना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा इस सेक्शन का इतलाक जुमे के रोज से होगा और यकीनी तौर पर ये जुम्मा हफ्ता इतवार कम से कम 3-4 दिन ये जो सेक्शन 144 है ये इम्पोज रहेगा। और इस दौरान किसी भी सियासी जमात को पंजाब भर में किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी करने या किसी भी जगह पर जमा होने की यानी असेंबली ऑफ द पीपल, इसकी किसी भी सूरत इजाजत नहीं होगी। सवाल है कि क्यों ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ इलेक्शन इसकी वजह नहीं हो सकती, सिर्फ इसकी वजह यह नहीं हो सकती कि इमरान खान ने कह दिया कि इतवार को सारा ने घरों बाहर निकलना है। सिंपल नहीं है ये सब कुछ, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स जो मौजूद हैं। वो लॉजिकल रीजनिंग्स क्या हो सकती हैं? ऐसा क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में जिसके बाद हुकूमत पंजाब को इस बात का खदशा लाक हो गया है कि जनाब पंजाब में अमन व अमान की कुछ सूरत हाल डेवलप हो सकती है। और मेरा मानना यह है कि इस सारे अमल का ताल्लुक किसी न किसी जगह पर इमरान खान से है और इमरान खान के खिलाफ चलने वाली कानूनी कार्रवाई से है। और वो कानूनी कार्रवाई इस वक्त अडियाला जेल में हो रही है। और आज का दिन इस हवाले से इस वजह से अहमियत का है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने उन गवाहों के ऊपर जरा करनी है जिसके बाद जो साइफर का मामला है कम से कम वो सिमट जाएगा। इसके हवाले से मैंने कल आपको खबर दी थी कि जनाब ये साइफर के मामले पर जज साहब ने कहा कि मैंने आज ही मामला निबेड़ना है, लेकिन यकीनी तौर पर जो वकला हैं कल उन्होंने 5 के करीब गवाहों के बयानात को रिकॉर्ड करके 25 अब तक गवाह जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो गवाहों के तमाम तर बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसके बाद अब जिरा के अमल का आगाज होगा। और जज साहब की ये ख्वाहिश है कि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटा दिया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 गवाह ऐसे हैं जिनके ऊपर जोरदार किस्म की जिरा हो सकती है। एक है आजम खान साहब, दूसरे हैं जनाब सुहेल महमूद साहब और तीसरे हैं जनाब असद मजीद साहब। ये वो 3 लोग हैं जिनके ऊपर इस वक्त प्रोसिक्यूशन का पूरा जो केस है वो स्टैंड करता है और यही 3 क्राउन विटनेसेस के तौर पर सामने आते हैं और इन्हीं 3 की गवाही और इन्हीं 3 के ऊपर जरा इस मामले को निपटा देगी। लिहाजा जज साहब की तो भरपूर कोशिश थी कि वो कल इस मामले को निपटा दें, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मामले ने जो है वो जुमेरात तक ही जाकर निपटना है और जुमे को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। अब यहां पर आकर इस केस का फैसला जुमे को सुनाया जाएगा 100% कंफर्म, तय, लॉक कर दिया जाए, मोहर लगा दी जाए। अब इसका मतलब यह होगा कि ये जो सेक्शन 144 इंपोज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, इसका ताल्लुक किसी ना किसी लेवल पर जाकर साइफर केस के साथ जुड़ता है। और इसका मतलब यह है कि साइफर केस में इमरान खान साहब की जो सियासी खबर है उसको और ज्यादा डूंगा खोद दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस सारी कार्रवाई का जो नताइज हैं वो इस हद तक संगीन होने का पंजाब गवर्नमेंट को अंदाजा है कि इसका जो फैसला है वो इस हद तक संगीन होगा कि लोगों के जज्बात भड़कने के इम्कानात होंगे और वो सड़कों पर निकल आएंगे और 9 मई जैसी कैफियत डेवलप हो जाएगी। उसके लिए जो सेक्शन 144 है उसको इंपोज किया जा रहा है। और इसका मतलब यह है जनाब कि यहां पर कुछ नया कड़मस होने जा रहा है। इसके ऊपर कौन कौन सी तैयारियां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से की गई हैं, कौन कौन सी तैयारियां दीगर इदारों की तरफ से की गई हैं और कौन कौन सी तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई, सारी सूरत पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब असद मजीद साहब की। असद मजीद साहब इनफैक्ट वो शख्सियत हैं जिन्होंने साइफर तहरीर किया था।
یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے امریکن بلو کو لیا تھا جب عمران خان نے بھرے جلسے کے اندر مارچ میں پریڈ گراؤنڈ کے اندر ایک کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہے وہ ثبوت جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یعنی سائفر، اور اس کے ذریعے پاکستان کو اور پاکستان کی منتخب حکومت کو دھمکی دی گئی ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو اقتدار سے نکال دیا جائے گا تو پھر آپ کے لیے ستے خیریں ہیں، all will be forgotten، کہ تمام باقی جو آپ کی طرف سے قباحتیں کی گئی ہیں، آپ کی طرف سے جو غلطیاں کی گئی ہیں، سب کو بھلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جائے گا۔ اور اس کو لے کر عمران خان صاحب نے اس کے بعد اپنے مومنٹم کو ڈیولپ کیا تھا اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو ابھارا تھا۔ اسد مجید صاحب کی گواہی اس وجہ سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ڈونلڈ لو نے ان کے ساتھ بات کی تھی اور اسی گفتگو کی بنیاد پر انہوں نے سائفر تحریر کیا تھا۔ اسد مجید صاحب نے خصوصی عدالت جو راولپنڈی میں ڈیالہ جیل میں قائم ہے وہاں پر اپنا بیان کو ریکارڈ کرایا۔ ان کے بیان کا کچھ حصہ جو خاص طور پر اس سائفر کے بیک گراؤنڈ اور اس سائفر کے نتیجے میں امریکن رد عمل سے ہے، وہ کافی حد تک آف دی ریکارڈ ہے، ان کیمرہ ہے، اس کو رپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان کے بیان کے جو سیلینٹ فیچرز سامنے آئے ہیں جن کی مخبری ہوئی ہے، اس کے مطابق اسد مجید صاحب نے جو اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو سائفر تحریر کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے فورن آفس کے لیے، کہ وہ اس سائفر کی روشنی میں پاک امریکہ تعلقات کو اثر نو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کس کس موقع پر پاکستان کو اپنی کریکشن کی ضرورت ہے اور وہ اپنی پالیسی بنا سکتے ہیں۔ اسد مجید کا یہ کہنا ہے کہ اس سائفر میں ان کی طرف سے کسی بھی جگہ پر سازش، دھمکی جیسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے گئے تھے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو یہ الزام عائد کیا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش کی، وہ الزام سراسر غلط ہے اور جھوٹا ہے۔ سابق سفیر کا یہ کہنا تھا کہ سائفر کو سازش قرار دینے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سیٹ بیک آیا اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو خاصا سفر کرنا پڑا۔ اور یہاں سے آف دی ریکارڈ کا کچھ حصہ جو میرے سامنے آیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اس حد تک پاکستان سے ناراض ہو گیا تھا، پاکستان سے جو ہے اس نے قطع تعلق کی دھمکی دے دی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے پاکستان سے اس اوریجنل سائفر کا مطالبہ کیا تھا جو میں نے کوڈ کے اندر تحریر کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا، اور ہم وہ کوڈڈ سائفر جو اوریجنل سائفر تھا وہ ہم امریکہ کے حوالے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارا کوڈ ظاہر ہو سکتا تھا، اور کوڈ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ ہماری جو ساری کی ساری جو خارجہ پالیسی ہے اور ہمارے جو خارجہ پالیسی کے راز ہیں وہ اوپن ہو جاتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 25 مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی NSC کی میٹنگ میں انہیں بلایا گیا تھا اور اس میٹنگ میں متفقہ طور پر سائفر ٹیلی گرام کے ڈی مارچ کا فیصلہ کیا گیا تھا اور امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کو ریکارڈ بھی کرایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ جو کیس ہے یہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ گیا ہے اور اس کی سنگینی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ سنگینی میں اضافہ اس وجہ سے کہ یہ معاملہ اب صرف سائفر کو لہرانے کا نہیں رہ گیا، یہ معاملہ صرف سائفر کو گمانے کا نہیں رہ گیا، بلکہ اس سائفر کے کانٹینٹ کو لیک کرنے سے دو طرفہ تعلقات میں رکاوٹ آئی اور یہ یقینی طور پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے جو عمران خان صاحب سے سرزد ہوئی۔ اب اس صورتحال میں جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ امکانات مجھے ایسے لگ رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر چونکہ اب سماعت کے دوران وہ تمام غلطیاں جو پروسیجرل غلطیاں تھیں ان کو کریکٹ کر لیا گیا ہے، اور پروسیجرل غلطیوں کے کریکٹ ہونے کے بعد اب جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک برقرار رہنے کے بہت ہی زیادہ امکانات ہیں، 99% امکانات ہیں کہ وہ فیصلہ کم و بیش ویسے ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو فیصلے میں تبدیلی نہ آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں وہ مستقبل کے اندر نہ صرف موجود رہیں گی بلکہ ان کو ہانٹ کرتی رہیں گی۔ اب دو طریقے ہیں اس ساری صورتحال سے باہر نکلنے کے، یا تو عمران خان صاحب سیاسی میدان کے اندر سیاسی انداز سے چیزوں کو لے کے آگے چلیں، اپنی
پارٹی کو لیڈ کریں الیکشنز میں جس طریقے سے بھی ہے، جتنی بھی ان کے پاس سپیس موجود ہے اس سپیس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اسمبلی میں آئیں اور اپنے مخلص ساتھیوں کے ذریعے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اثر نوٹ ڈیولپ کریں، اور اس کے بعد یہ جو سزا ان کو ہوگی اس کو کالا دم قرار دینے کے لیے رول پلے کریں اور دوبارہ سیاست کے اندر انٹری ماریں جس طریقے سے نواز شریف نے ماری۔ لیکن مجھے ایسے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس فارمولے کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ عمران خان صاحب چونکہ اس وقت اپنے آپ کو پاکستان کا پتہ نہیں کون سی ایسی توپ سمجھ رہے ہیں جو کسی بھی مسئلے کے لیے عوامی طاقت کو سڑکوں پر لانے سے گریز نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ تو ہے یقینی طور پر کہ ان کی پاپولیرٹی اس وقت بھی بہت ہی حد تک متاثر کن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی موجود ہے، اور یہ جو پاپولیرٹی کا جو زوم ہے یہ عمران خان صاحب سے غلطیوں پر غلطیاں کرائی جا رہا ہے۔ کوئی بھی سیاسی آدمی کسی بھی طریقے سے چاہے وہ جتنا مرضی پاپولر کیوں نہ ہو، وہ اپنی پاپولیرٹی کے چکر کے اندر جو قانون کا شکنجہ ہے اس سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ یہ بات تو لکھی پڑی ہے، طے ہے، اس میں تو کسی کو بھی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر عمران خان صاحب نے میں اگر یہ کہوں کہ ان کو ان کی لیگل ٹیم نے اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کے لیے جو عرصہ حیات ہے وہ تنگ ہو رہا ہے اور اسی ویک میں آپ کا جو انہوں نے تاتا تھیا کر دینا ہے، اسی ویک کے اندر آپ کا فیصلہ ہو جانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے جیل حکام کے ساتھ اور جج صاحب کے ساتھ اس کو اپنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اتوار کو پاکستانی قوم کو باہر نکلنے کی کال دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتوار والے دن کا انتخاب کیا ہے جب لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں، گھروں پر موجود ہوتے ہیں اور گھروں سے باہر نکلیں گے، چوک و چوراہوں میں آئیں گے، گاڑیوں پر آئیں گے، ٹریفک کو چوک کریں گے، ریلی نکالیں گے، وٹ ایور۔ اسی لیے ان کو اتوار کے دن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب اتوار کا دن ایک استار ہے، اب چونکہ فیصلہ آنے کے امکانات اس جمعے تک واضح ہو چکے ہیں کہ جناب جمعے والے دن تک اس کیس کا فیصلہ آئے گا، تو ممکنہ طور پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا صوبائی حکومت ہے اس کو ماضی کا اندازہ تو ہوگا کہ جناب ماضی میں جب عمران خان کو 9 مئی والے دن گرفتار کیا گیا تھا تو کیا ری ایکشن آیا تھا، کس طریقے سے عمران خان نے لوگوں کو بھڑکایا تھا اور وہ لے کے سڑکوں پر آئے تھے، اور کس طریقے سے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا۔ اب بھی ان کو اسی بات کا خدشہ ہوگا، آلدو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ اس حد تک بھی پاگل ہو سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں گے، دوبارہ آگر جناب گراؤ جلاؤ کریں گے، دوبارہ آگر جناب ملٹری انسٹالیشنز پر اٹیک کریں گے، دوبارہ خدا نخواستہ شہداء کی یادگاروں کی توہین کریں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، نہ ہی اس بات کی اجازت دی جائے گی۔ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، یہ نوٹیفیکیشن اسی ایک بنیاد کے اوپر، اسی ایک خدشے کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کل بھی نواز شریف صاحب نے لاہور کے اندر بڑا عالی شان انہوں نے اپنے حلقہ کا وزٹ کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس ریلی کے اندر موجود تھے جنہوں نے اپنے حلقے میں نکالی۔ تو یہ کہنا کہ نواز شریف پاپولر نہیں ہے 100% غلط ہے۔ یہ کہنا کہ جناب کسی کو جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے 100% غلط ہے۔ پی ٹی آئی کے بھی لیڈر میں نے کل ہی دیکھا کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی ریلی تھی اسی طریقے سے سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اپنے حلقے کے اندر، وہاں پر انہوں نے بھی اپنا جو ہے مختلف کارنر میٹنگز کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ تو ہر جگہ پر یہ نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بلے کا نشان گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے، اور ہر ایک پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ اپنی آزاد حیثیت سے اپنے انڈیپینڈنٹ جو الیکٹورل سمبل ہے اس کے تحت الیکشن لڑ رہا ہے۔ ایک یونیفارمٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اسی لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف جمعے والے دن جب یہ فیصلہ آئے گا، انتخابی ماحول ہوگا، کارنر میٹنگز ہو رہی ہوں گی، تو ان جذبات کو قابو میں رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوگا۔ لہٰذا جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس نے احتیاطی طور پر شاید یہ ممکنہ طور پر ایک ڈکلیریشن جاری کیا ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے سیکشن 144 کا، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ سیکشن 144 جمعے سے یا جمعرات سے نافذ العمل ہے اور اتوار تک یہ نافذ العمل رہے گا۔ پیر والے دن جیسے ہی حالات نارملائز ہو جائیں گے تو یہ نوٹیفیکیشن وڈرا کر کے دوبارہ پولیٹیکل سرگرمیوں کی اجازت دے دی جائے گی، اور پھر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہونا تھا، جس کے لیے جو کچھ
کیا جانا تھا وہ سب کچھ ہو چکا ہوگا. جس نے پٹے چڑھنا تھا وہ پٹے چڑھ چکا ہوگا. جس نے تلے جانا تھا وہ تلے جا چکا ہوگا. فیصلے آ چکے ہوں گے اور اس کے بعد سب سکون سے اپنا الیکشن لڑے گے. کسی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا, ایون پی ٹی آئی کے لیے بھی. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.